अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह अल अनाम की आयत नंबर 124 से करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यौम यहशुरुहुम जमीअ या मअशरल जिन्नि क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंस व क़ाल औलियाउहुम मिनल इंसि रब्बना इस्तमतअ बअज़ुना बिबअज़िन व बलगना अजलना अल्लज़ी अज्जलत लना क़ाल अन्नारु मस्वाकुम ख़ालिदीन फ़ीहा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्न रब्बका हकीमुन अलीम। और जिस दिन वो यानी अल्लाह उन सबको इकट्ठा करेगा और कहेगा, ए इंसानों के नादीदा साथियों, तुमने इंसानों की बड़ी तादाद को घेर लिया। और इंसानों में से उनके औलिया यानी सरपरस्त कहेंगे, ए हमारे रब, हम में से कुछ ने कुछ से फायदा उठाया और हम अपनी उस मुद्दत को पूरा कर चुके जो तूने हमारे लिए तय की थी। वो यानी अल्लाह कहेगा, आग तुम्हारा ठिकाना है, उसमें हमेशा रहोगे, मगर जैसा अल्लाह का कानून चाहे। बेशक आपका रब बहुत इल्म के साथ हिकमत वाला है। इस आयत पे गौर किया जाए तो इसमें बहुत सारे मज़ामीन पोशीदा हैं और हर मजमून ऐसा है, या यूं कहिए कि हर टॉपिक ऐसा है जो अपने आप में बहुत ही तफसील तलब है। लेकिन हम लोगों को चूंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुरान मजीद से क्या सबक मिलता है ये बहुत अहम है। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही साफ तौर पे खुल के हमारे सामने आ जाती है कि आखिरत का तसव्वुर कुरान मजीद बार बार हमें हमारे जहनों में मुस्तहकम करना चाहता है। अगर हमें याद होगा कि सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात में जहाँ मुत्तकीन की बात की गई है, वहाँ पे चंद 6 सिफात बयान की गई हैं। उनमें पहली सिफत ये है कि युमिनून बिल गैब। और फिर आखिर में उसको एक जैसे कहते हैं सील बंद कर दिया गया, मोहर बंद कर दिया गया उस मुत्तकीन की सिफात के डिस्कशन को वहाँ पे। वबिल आखिरति हुम युकिनून, यानी गैब पर ईमान है और आखिरत पर यकीन है। यकीन का मतलब हम सब समझते हैं कि जहाँ पे कोई जहनी कश्मकश ना हो, बिल्कुल क्लैरिटी हो कि हाँ सूरज जब निकलता है तो रोशनी आती है, लेकिन सूरज जब निकलता है और बादल भी होता है तो वो रोशनी छुप सकती है। ये दोनों बातें ऐसी हैं जो हमारे जहन में मुकम्मल तरीके से हम सब लोग जानते हैं, समझते हैं, और मुकम्मल इस पे हमारा यकीन है कि बादल हैं, सूरज निकला हुआ है, बादल की वजह से सूरज नहीं दिख रहा है, फिर भी हमारा इस बात पे यकीन है कि जो टाइमिंग है उसके लिहाज से वो निकल चुका है। एग्जैक्टली इसी अंदाज में हमारा ये तसव्वुर जहन में कायम रहना चाहिए कि आखिरत आने वाली चीज़ है, हिसाब किताब होने वाली चीज़ है, और ये एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर वहां की एक मंजरकशी यहाँ पे की गई है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लोगों को मिसगाइड किया, कुछ ऐसे होंगे जो मिसगाइडेड होंगे। तो वहां पे बात की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा, भाई ऐसा तुमने क्यों किया। फिर वहां पे वजाहतें होंगी, जैसे जनरली एक इंसानी मिजाज होता है कि कुछ इन्होंने फायदा उठाया, कुछ हमने एक दूसरे की मदद की, लेकिन गलतियां हो गई हमसे। लेकिन जो बहुत अहम चीजें हमें समझना चाहिए, उस आखिरत की जिंदगी में जहन्नम भी एक ठिकाना है, तलखियां हैं, तकलीफें हैं, लेकिन इसके बावजूद उससे बचा भी जा सकता है। यहाँ पे इल्ला माशा अल्लाह, सिवाय इसके कि जिसको अल्लाह चाहे। अब अल्लाह की चाहत कैसी होती है, ये तो नहीं हो सकता है कि कोई यहाँ से गलतकारियों के साथ जाए और वहां पे वो बच जाए। गलतकारी के साथ साथ अगर उसने तौबा की है, इस्लाह की है, जो एक कंप्लीट प्रोसेस है रुजू इल्लाह का, वो उसने कर लिया है, तो यकीनी तौर पे उसी बुनियाद उन्हीं बुनियादों पे वहां पे बख्शिश के इम्कानात हो सकते हैं। तो इस आयत में और भी जिन और इंस, किसने गुमराह किया, कौन था, बहुत सारे पहलू हैं जिससे बात की जा सकती है। लेकिन हमें बुनियादी तौर पे इस बात को इस आयत से सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिरत आने वाली है, ये जो दुनियावी जिंदगी है ये खत्म होने वाली है, वहाँ हिसाब किताब होने वाला है, और उसके बाद में अच्छे अमाल का अच्छा नतीजा मिलने वाला है और बुरे अमाल का बुरा नतीजा मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे पहले इससे भी अगर हम गौर कर लें कि सबको जब वो इकट्ठा करेगा, सबके सबको, उसके बाद जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है या माशर अल जिन्न, तो माशर जो है ये साथ रहने वाले, साथ वाले, फैमिली के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो वो साथ रहने वाले जिन,
جن وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی، اس لیے اس کو ہم نے نادیدہ ساتھیوں، ساتھیوں چونکہ ساتھ رہنے والے ہیں، معاشر کا لفظ آیا ہے، اور نظر نہیں آتے۔ ان سے ایک آگے تم نے انسانوں کی بڑی تعداد کو گھیر لیا۔ اب اس کو اگر ہم، جیسا آپ نے ذکر کیا سورہ بقرہ میں شروع میں، اور اس کے بعد بھی ذکر ہے کہ کس طرح سے شیطان نے انسان کو بھٹکانے کی بات کری، اور یہ کہا کہ ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرح سے بھٹکاؤں گا اور اپنا حصہ لے کے رہوں گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ میں ان سب کو تیرے سے، یعنی تم سب کے سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اب یہ جو شیاطین یا جن میں سے کہیے یا انسان میں سے، اس کی وضاحت بھی ابھی تھوڑی سی آگے آتی ہے۔ ان کا کام کیا رہتا ہے کہ چونکہ اللہ کا باغی تھا شیطان، تو اس کی کوشش یہ تھی کہ انسانوں کو بھی اللہ سے ہٹا دوں، اور جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت، اتنا امپاور کر دیا، اتنی اسے قوت دے دی کہ اس کو خود مختار بنا دیا کہ تم چاہو تو اللہ کے احکامات پہ چلو، چاہو تو اپنی مرضی سے چلو، یہ ایک بڑا امپاورمنٹ ہے، بہت خود مختاری ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے، جو کائنات میں کسی چیز کے پاس نہیں ہے سوائے جن و انس کے، کہ آپ اللہ کے راستے پہ رہیں یا بھٹک جائیں۔ شیطان بھٹکا بھٹکا میں آیا کیونکہ اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اللہ کی بات سے انکار کیا، ابا واستکبر، اور کافر ہو گیا، یعنی اللہ کے قانون سے باہر نکل گیا، وہ فاسق ہو گیا، اس نے حدود توڑ دی اللہ کی۔ تو اس کے جو پیروکار ہوں گے، وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور اس کے احکام پہ یقین رکھتا ہے، وہ جان بوجھ کے کبھی بھی بغاوت نہیں کرے گا اللہ سے۔ اس کو شیطان پھسلا کے، رجھا کے اس طرح لے کے آتا ہے کہ گویا اس کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ میں اللہ کا باغی ہو رہا ہوں، اور بغاوت کے راستوں پہ آ جائے۔ انٹائس کرنا، لالچ دکھانا، ان چیزوں کی طرف سے رغبت، یہ پوری چیزیں جو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتا ہے۔ خیر، تو اس کو پہلے آگے کرتے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ انسانوں میں سے ان کے اولیاء، یعنی جو انسانوں کے سرپرست تھے، اور وہ سرپرست وہی شیاطین میں سے تھے، وہ یہ بات کہیں گے، یعنی اس وقت چونکہ دکھ جائے گا کہ معاملات کیا ہے، کہ ہمارے رب ہم میں سے کچھ نے کچھ سے فائدہ اٹھایا، یعنی سب نے سب سے نہیں اٹھایا فائدہ، کچھ نے کچھ سے فائدہ اٹھایا، اور ہماری اب وہ مدت پوری ہوگی زندگی کی جو تو نے دی تھی، اور ہم اب یہاں حاضر ہیں۔ کیونکہ یہ بالکل گو اپ والا معاملہ ہے، انہیں معلوم تھا، کیونکہ قرآن نے دوسری جگہ یہ بات کہی ہے کہ وہاں انہیں یہ سب وہ دیکھ لیں گے کہ قوت کس کی ہے اور حکومت صرف اللہ کی ہے، تو یہ احساسات جو ہیں وہ انہی چیزوں کو بولنے پہ انسان کو، ان جنات کو منظور کر دیں گے، اور انسانوں کو بھی۔ تو پھر اللہ کہے گا آج تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے، مگر جیسا اللہ کا قانون چاہے۔ تو اللہ کا قانون جیسا آپ نے کہا وہ تو عدل و انصاف کا قانون ہے، اور اس کی کہاں پہ کیا حکمت ہے وہ وہی جانتا ہے، لیکن یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے ہاں ناانصافی نہیں ہے۔ یعنی اللہ چاہے میں یہ بات نہیں ہو سکتی کہ میں نے اگر عمر بھر خراب کام کیے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات سے ہٹ کے چلا ہوں، تو کوئی سچویشن ایسی نظر آئے گی کہ یہاں پہ اگر اللہ چاہے گا تو میری بچت ہو جائے گی، کیونکہ یہاں لوگ گنجائش اسی طرف نکالتے ہیں۔ تو یہ گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایبسولوٹ حقیقت ہے جو بارہا قرآن میں کہی گئی ہے کہ جو کر کے ہم جائیں گے اسی کا ہمیں جزا ملے گی بعد میں۔ کیونکہ اس بات کی بہت کھل کے وضاحت یہ آخری حصے میں ہوتی ہے کہ بے شک آپ کا رب بہت علم کے ساتھ حکمت والا ہے، اس کو مکمل علم بھی ہے اور اس کو حکمت بھی ہے، وہ سمجھتا ہے چیزوں کو۔ اب یہاں تھوڑی سی اس کی بات کر لیں جن اور شیاطین کی۔ یہ جو آیت ہے بقرہ کی، ہم پیچھے کر چکے ہیں اپنے سیشن میں، کہ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، یہ منافقین کا ذکر ہے، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں اپنے بھٹکے ہوئے لوگوں سے ملتے ہیں، یہاں شیطان کا لفظ آیا ہے جن کو ہم نے ترجمہ بھٹکے ہوئے کیا، یعنی اللہ کے احکامات سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، تو ان سے کیا کہتے ہیں کہ در حقیقت تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف دل لگی کرتے ہیں۔ تو یہاں وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو شیطان کا رول پلے کر رہے ہیں، قرآن انہیں شیطانی کہتا ہے، لیکن انسان ہے، انسان سے مل رہے ہیں، تو یعنی یہ وہ شیاطین ہیں جو انسانوں میں سے ہیں۔ اور کون ہیں یہ وہ لوگ؟ جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، فار واٹ ایور ریزن، واقف نہیں ہوتے، جانتے نہیں، یا دل نہیں چاہتا ان کا، کوئی بھی وجہ ہو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے، اور دوسروں کو بھی
گھیر گھار کے اسی راستے پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات سے انہیں ہٹا لیں، انٹائز کر کے، موٹیویٹ کر کے، للچا کے کسی طرح سے۔ یہ ایک رخ ہوا ان کا۔ یہاں پہ جہاں ذکر ہے جنت کے بھٹکاوے کا، کہ اور ہم نے کہا ہے آدم تم اور تمہاری جوڑی جنت میں رہو، تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے، اور اس شجر کے قریب نہ جان ورنہ تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ کا حکم یہ تھا کہ شجر کے قریب نہیں جانا، ورنہ ظالموں میں سو جاؤ گے، کس معنی کر کہ تم ظلم کر بیٹھو گے اپنی بندگی کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ۔ شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس حکم سے، پھر انہیں نکلوا دیا اس جنت سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ایک وقت زندگی کا سامان ہے۔ تو یہاں شیطان وہ شیطان ہے جو نظر نہ آنے والا ہے۔ پیچھے آیت نمبر 14 میں بقرہ کی ہم نے دیکھا تھا کہ انسانوں میں کس طرح شیاطین تھے، یہاں نادیدہ وہ شیاطین ہے، وہ جن ہے جو نظر نہیں آ رہے۔ اب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے اپنے جذبات بھی ہو سکتے ہیں، وسوسے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں ہیں جو انسان کو بھٹکاوے کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ یہی وہ چیزیں ہیں، چاہے وہ، کیونکہ شیاطین من الجن و انس ہم ذکر پاتے ہیں قرآن میں اس طرح سے، کہ شیاطین یعنی اللہ کی راہ سے بھٹکانے والے، گمراہ کرنے والے جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی وہ بھی چیزیں جو نظر نہیں آتی۔ جو چیزیں نظر نہیں آتی، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کون سی چیزیں جو نظر نہیں آتی لیکن ہمیں گائیڈ کرتی ہیں، انفلوئنس کرتی ہیں، ہمارے خواہشات، ہمارے جذبات، تھاٹس، ہماری فکر۔ اسی لیے ان چیزوں کو صاف رہنا اور ان کی تطہیر بہت ضروری ہے، کہ ہماری سوچ اور ہر وہ چیز جس کے بارے میں ہم یعنی خواہش کہہ لیں کر رہے ہیں، تو اس کو یہ جج کر لیں کہ اللہ کے احکامات کے حساب سے یا نہیں ہے۔ تو خواہشات بھی اللہ کے احکامات کے مطابق ہوں، اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہی ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہاں ہم بچ جاتے ہیں۔ ایک خواہش اٹھی اور اس کو پوری کرنے کا ایسا جوش اٹھا کہ نہیں، کچھ بھی ہو مجھے تو یہ کرنا ہے، تو اب شیطانی راستے شروع ہو گئے۔ تو یہ وہ چیز یہ تھی جنہوں نے بھٹکاوے ڈالے اور انسانوں کو بھٹکایا، اور جب بھٹکایا گیا تو جیسے یہاں کہا گیا ہے کہ اس نے پھر ان کو جہنم کو رسید کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے احکامات سے وہ ہٹ گئے تھے۔ چلے اب آگے چلتے ہیں طارق صاحب۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کاموں کی وجہ سے ایک دوسرے کا ہم نوا یعنی ساتھی بنا دیتے ہیں۔ یہاں پہ جو کہ پچھلی آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انس اور جن کی بات ہے کہ استکثر تم نے بہت سارے اپنے ساتھ بنا لیے ہم نوا۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے اس زندگی کی جسے ہم لوگ روزمرہ برتتے ہیں، کہ جو جس انداز میں ہوتا ہے اپنے انداز میں دوسروں کو ڈھالنے کی بھی کوشش کرتا ہے، یعنی اپنے دائرۂ اثر کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ اس کو تنہائی کا احساس نہ ہو، اور اس کا جو انفلوئنس ہے اس کا سوسائٹی میں جس بھی طرح سے اس کا وجود ہے محسوس کیا جائے۔ تو جب آدمی اچھائیوں کی طرف بہت سارے لوگ دعوت دیتے ہیں، ایسی برائیوں کی طرف بھی بہت سارے لوگ دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک عام سی بات ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت اچھا ہے تو کسی برے کی طرف اس کا میلان ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میلان کی بھی ایک وجہ ہے کہ جب ہم ہمارے اعمال جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارا میلان ہوتا ہے۔ اسے عام مثال پہ اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ کالج میں، اسکول میں جب بچے آتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو اس میں الگ الگ انٹرسٹ کی بنیاد پہ الگ الگ سوسائٹیز میں بچے چلے جاتے ہیں۔ کوئی کرکٹ میں چلا جاتا ہے، کوئی کسی ڈیبیٹ سوسائٹی میں چلا جاتا ہے، کوئی کسی کوئز میں چلا جاتا ہے۔ الگ الگ انداز کے ہوتے ہیں۔ پھر اس میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی طریقے سے آفیشیل نہیں ہوتے ہیں، ان آفیشیلی وہ اپنے ان کے گروپ ہوتے ہیں، کہ کوئی گروپ ہے وہ کیرم میں انٹرسٹڈ ہے، اس نے اپنا ایک گروپ بنا لیا، وہ کھیل رہا ہے۔ الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، کسی کو پوئٹری میں انٹرسٹ ہے، کسی کو آرٹ میں انٹرسٹ ہے۔ یہ جو جس کے پاس پہلے سے ہوتا ہے اسی کی بنیاد پہ اندرون سے جب اس کی آواز آتی ہے تو پھر ایک دوسرے کی طرف اس کا کھنچاؤ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس آیت کی روشنی میں ایسا مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال پہ نظر رکھیں گے تو ویسے ہی ہماری توجہ، ویسے ہی ہمارا رجحان بھی بنے گا۔
اعمال ہمارے اچھے ہوں گے، الفاظ اچھے ہوں گے، تعبیرات اچھی ہوں گی، اندرون سے چیز ہماری جو خواہشات ہیں وہ پاکیزہ ہوں گی، تو پھر ہمیں ہمارے آس پاس میں ایسی چیزیں، ایسے افراد، ایسا ماحول خود بخود ملتا چلا جائے گا جدھر ہم جائیں گے۔ بالعموم ہم بلیم کرتے ہیں دوسروں کو کہ ماحول نے ہمیں خراب کر دیا، حقیقی معنوں میں ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کچھ ایسا تھا، عنصر موجود تھا جس نے ہمیں خود اس طرف دھکیلا ہے، اور پھر ہم ان غلط ماحولوں سے، ان غلط افراد سے یا چیزوں سے ہم آہنگ ہوتے چلے جائے۔ تو اس بات کا مکمل طریقے سے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اکثر ہم بلا تکلف کہہ دیتے ہیں کہ ماحول کی وجہ سے بگڑ گئے، فلاں نے بگاڑ دیا، اور اپنے گریبان میں خود جھانک کے نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہی دعوت دیتی ہے کہ ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کہیں سیپیج نہیں ہے برائیوں کا، تو پھر ہم کہیں نہ کہیں رجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دیکھیے، ایک پرانی کہاوت ہے جو ہم سنتے آئے ہیں کہ کند ہم جنس بہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ انگلش میں یوں کہتے ہیں کہ لائک بگیٹس لائک، کہ آپ خود ہی ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں ان خصوصیات یا فطرت کی وجہ سے جو آپ میں کو کامن لکھتی ہے ایک دوسرے سے۔ تو اب اگر آپ کو اچھوں سے جڑنا ہے تو اس کے لیے آپ کو خود اچھا ہونا ہوگا، ورنہ آپ کو اٹریکشن ان کی طرف ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ اگر نارتھ پول بن گئے تو آپ ساؤتھ کی طرف ہی جائیں گے۔ تو اس میں جیسا آپ نے کہا، بڑی اہم چیز یہ ہے کہ انسان کی سوچ اور فکر اور اس کے نتیجے میں اس کے اعمال اچھے ہونے چاہیے۔ اور یہاں رول آ جاتا ہے بچپن کی تربیتوں کا، گھروں کے ماحول کا، اور ماں باپ کے اندر اس شعور کے ہونے کا کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے بچے کس کمپنی میں جا رہے ہیں۔ اچھا، پہلے تو کمپنی صرف فزیکل ہوتی تھی، اب تو ورچوئل بھی ہے۔ آپ نے بچے کو گھر میں بٹھا رکھا ہے کہ باہر مت جاؤ، بچوں پہ بگڑ جاؤ گے، لیکن وہاں جس موبائل کو یا اپنے ٹیبلٹ کو یہ وہ لیے لیپ ٹاپ کو بیٹھا ہے، وہاں اس کو ورچولی کیا کمپنی مل رہی ہے، وہ اسے کیا سکھا رہی ہے، اس کے اوپر ہمیں عموماً نظر نہیں جاتی ہے۔ یا ہم جسے کہتے ہیں نا تجاہل عارفانہ، جانتے بوجھتے اگنور کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، اس بچے کو انگیج کرنے کے لیے اس کو وقت دینا پڑے گا، وہ وقت میرے پاس ہے نہیں۔ تو میں اس وقت جانے انجانے میں ایک فیصلہ یہ کر لیتا ہوں کہ اپنی اگلی نسل کا مستقبل اندھیرے میں ڈھکیل دیتا ہوں اپنے کسی دنیا کے یا وقتی کام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، کہ مجھے اپنی جاب کا کام کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یا مجھے گھر کا کام کرنا ہے، یا میری اپنی کمٹمنٹس ہے، دوست احباب ہے، فار واٹ ایور ریزن۔ لیکن یہاں حق ادا نہیں ہوا۔ بچے اسی لیے پرانے زمانے میں، حالانکہ یہ چیزیں بڑی کم سننے میں ملتی ہیں، کہ والدین بڑا خیال رکھتے تھے کہ بچہ کس کمپنی میں ہے، کس کی صحبت میں ہے۔ یہ خیال رکھا جاتا تھا کہ آپ اچھوں کی صحبت میں رہیں۔ بلکہ یہاں مجھے ایک اور مقولہ یاد آ رہا ہے کہ اف یو اسٹیم یور اون ریپوٹیشن associate yourself with men of good, for it is better to be alone than to be in bad company۔ کہ اگر آپ کو خود اپنی عزت چاہیے، یہ ایک سماجی انداز کا ہے، اس میں کوئی دین کا پہلو نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر حرکتیں خراب ہیں تو سماج میں ذلیل ہوں گے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنی عزت چاہتے ہیں تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، ورنہ اکیلا رہنا بہتر ہے بری کمپنی میں رہنے سے۔ تو اگر آپ بری کمپنی میں ہیں تو وہاں برائی سیکھیں گے تو آپ کی سوچ بگڑتی چلی جائے گی۔ جب وہ سوچ بگڑے گی تو پھر آپ سماج میں جب نکلیں گے کسی بھی عمر میں، کسی بھی اسٹیج پہ، پڑھنے کے لیے یا جاب کے لیے، تو آپ ایسے لوگوں کو تلاش کریں گے جن کی سوچ ایسی ہو۔ تو یہ ان لوگوں کو جیسے یہاں ظالم کہا گیا ہے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا اور باہر ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ کی جو نعمتیں اور صلاحیتیں ہیں ان کا صحیح ڈھنگ سے استعمال نہ کرنا، جس طرح سے استعمال کرنے کا حکم ہے انہیں اس طرح استعمال نہ کرنا، یہ ناشکری بھی ہے، یہ ظلم بھی ہے، اور یہ کفر بھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں، کیونکہ ان چیزوں کو قرآن نے کفر بھی کہا ہے، اس کو ظلم بھی کہا ہے، اس کو فسق بھی کہا ہے کہ اللہ کی حدود توڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کی حدود توڑ دیتے ہیں جانے انجانے میں، ان کا مزاج ویسے ہی بن جاتا ہے، تو وہ پھر ایسے لوگوں کی تلاش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر ان کو مزید اور چیزیں اور ٹرکس اور نئے راستے بتاتے ہیں، اور وہ برائی کے راستے پہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بڑھنا
کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اتنے بے حس ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں نہ اچھائی دکھتی ہے، نہ اچھائی سنائی دیتی ہے، نہ وہ اچھائی کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے جس سے قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، اب انہیں کچھ نہیں دکھے گا اللہ یہ کہ، اور ان کی ہدایت کا صرف، کیونکہ قرآن کہتا ہے ایسی حالت میں ہدایت نہیں پائیں گے یہ، کتنی بھی کوشش کر لو، پھر ہو کیا سکتا ہے کہ یہ خود ان کے اندر یہ چینج آئے، انہیں خود کسی حادثے سے، کسی نقصان سے، جو وارننگ سے انہیں آتی رہتی ہیں، کسی وقت اس وارننگ سے یہ احساس کر لیں کہ مجھ سے کہیں غلطی تو نہیں رہی، اور یہ سدھر جائیں، پلٹیں، توبہ کریں، اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کے راستے کو پکڑ لیں۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ان کا انجام وہی ہے جو پچھلی آیت میں بتایا گیا ہے، کیونکہ یہ بھٹکاوے آتے ہیں شیاطین سے، وہ چاہے جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، اور آدمی بھٹکتا غلط راستے پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں آیتیں کل ملا کے یہ بات بھی بتاتی ہیں کہ دوستیاں کس طرح سے ہوتی ہیں، ہم کس طرح سے اپنی سوچ، فکر اور توجہات کو اگر بگاڑ لیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہم کسی سے نہیں مل رہے، لیکن وہاں جو ورچوئل ورلڈ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا ٹیبلٹ، آپ کا موبائل، وہ آپ کو جو چیزیں سکھا رہا ہے، اور اس سے آپ کی ایک شخصیت بن گئی جس میں گناہ ہی گناہ ہے اندر، گناہ پسند آتے ہیں، گناہ اچھے لگتے ہیں، گناہوں کی بات کرنا اچھا لگتا ہے آپ کو، دوسروں کا مذاق اڑانا، ان کو پھپتیاں کسنا، یعنی یہ چیزیں جو ہیں چاہے وہ کسی بھی انداز کی ہوں، تو پھر آپ ایسی کمپنی میں جاتے ہیں، ان راستوں پہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دھیان رکھیں کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں، ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم بول کیا رہے ہیں، اور اس کے اثرات ہمارے اوپر کیا پڑتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو کچھ یہ سیلف ہے، انر سیلف ہے، یہ ہماری سوچ سے اور ہمارے بولنے سے متاثر ہوتا ہے۔ میں جو کچھ بول رہا ہوں اس کے اثرات جو بھی باہر ہوں، لیکن وہ اندر بھی ہوتے ہیں۔ میں اگر برا بول رہا ہوں تو دوسرے لوگوں پہ تو جو برا اثر پڑے گا پڑے گا، میرے اندر بھی اثر پڑتا ہے، میرے نفس پہ بھی اثر پڑتا ہے، اس کی سیاہی بڑھتی ہے، اس کا نور ختم ہوتا ہے، اور وہ زیادہ پرون ہو جاتا ہے، اٹریکشن پانے لگتا ہے شیاطین کی طرف، شیاطینی سوچ کی طرف، اللہ سے بغاوت کی طرف۔ میرے خیال میں طارق صاحب آج یہاں روکتے ہیں، جی مناسب ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔